अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अफजल अयूबी हाजिर खिदमत। नाजरीन, पुरअमन इनकलाब प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे इनकलाब और वो भी पुरअमन इनकलाब, ये किस तरह मुमकिन है, क्योंकि इनकलाब कभी पुरअमन तरीके से आया ही नहीं। यही हमने सुना है और पढ़ा भी है, मगर नाजरीन पुरअमन इनकलाब है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और हरियाली का। पुरअमन इनकलाब है गरीब के बजट का, रोटी कपड़ा और मकान का। ये पुरअमन इनकलाब है टैक्स निज़ाम, अदालती निज़ाम, सेहत का निज़ाम और तालीमी निज़ाम का। ये पुरअमन इनकलाब है एटमी धमाकों के बाद मुआशी धमाकों का। ये पुरअमन इनकलाब है पाकिस्तान से वाबस्ता हर शहरी का। ये पुरअमन इनकलाब है सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का, अखुवत का, दियानत का, अमानत का, मुसावात का, रवादारी का। मगर नाजरीन, आप ये सोच रहे होंगे ये किस तरह मुमकिन है, क्योंकि क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक हुकूमत और हुक्मरानों के नारों और दामों से ही हम लोग मुस्तफीद होते रहे हैं और हो रहे हैं। ना हम पाकिस्तान को पेरिस बना सके और ना ही रियासत मदीना और ना ही नया पाकिस्तान। क्यों नहीं बना सके ये हम सब जानते हैं। जहां इंसाफ और मेरिट ना हो, जहां निज़ाम और सिस्टम का इतलाक सब पर यकसा ना हो, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माकूला मशहूर हो, वहां पुरअमन इनकलाब किस तरह मुमकिन है। जब मुखलस नियत, मकसद और सिमत का तयन दुरुस्त हो तो हर चीज मुमकिन है। तो ये पुरअमन इनकलाब भी मुमकिन है। आज हम आपको पुरअमन इनकलाब के बानी से मिलाते हैं, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने पूरी दुनिया के निज़ाम और सिस्टम को रिसर्च करते हुए 20 साल की शबो रोज की मेहनत के बाद निज़ाम को वाजिया किया है, जो हर पाकिस्तान की आवाज़ को निज़ाम की सूरत में पुरअमन इनकलाब किताब के जरिए समझने की कोशिश की है। मेरी मुराद है इफ्तिखार खान साहब से, जो इंजीनियर भी हैं और साबिक MD वासा भी अपने खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं हर पाकिस्तानी की आरजू, आवाज़, ख्वाहिश, पुरअमन इनकलाब किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम अफजल अयूबी साहब। जो आपने फरमाया है कि पुरअमन इनकलाब के बारे में, जो मैं जानता हूँ, जिस पे मैंने काम किया है, वो अपने नाज़रीन को मैं पहुँचाऊँगा और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अपनी पूरी मेहनत से हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आपको बताया जाए कि आपके काम किस तरह होंगे, जो कि पहली गवर्नमेंट ने नहीं किए, अब हम करेंगे। और इसमें कोई वक्त भी नहीं लगेगा, पैसे का भी दरकार नहीं होगा, किसी से भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। लिहाजा आपको अगर किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको ना समझ आए, तो मेरे फ़ोन नंबर्स, मेरे ईमेल, मेरी वेबसाइट आ रही है इस पे टीवी आपके स्क्रीन पे, तो आप मुझसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से पहले मैंने 6 प्रोग्राम तो 3 दिन के दौरान 3 दिनों में मैंने रिकॉर्ड करवाए थे, वो एक साथ आपको पेश किए हैं और उसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये बावर कराया जाए कि हुकूमत की आमदन 100 खरब से ज़्यादा सालाना हो सकती है। 100 खरब रुपए सालाना से ज़्यादा यकीनी तौर पर हो सकती है। हमने उसके हर पहलू को आपके सामने पेश किया, उसमें जो एतराज़ात हो सकते हैं वो भी दूर किए गए और आखिरकार हमने ये फ़ैसला किया कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारी आमदन, पाकिस्तान की आमदन जो है वो 100 खरब सालाना से ज़्यादा यकीनी तौर पर हो सकती है। लिहाजा उसके बाद अब क्या स्टेप आता है, ज़ाहिर है इस आमदन को खर्च भी करना है। खर्च करने के लिए हमने एक 5 साला मंसूबा बनाया है कि 5 साला मंसूबे में हम किस तरह इस रकम को खर्च करेंगे, किस किस सब्जेक्ट, किस किस जगह पे करेंगे, कौन कौन के मसाइल दूर करेंगे। हमने हर एक मसाइल को ज़ेर गौर लाए हैं, अपने हर एक पाकिस्तान के हर मसाइल को ज़ेर गौर लाए हैं और उसमें हमने कुछ असूल पहले एक दो असूल जो वज़ा किए हैं कि इसको हम मंसूबे को किस तरह बनाएंगे। पहला असूल जो है वो ये है कि तमाम मसाइल को यकसा अहमियत
سے شروع کیا جائے گا. یہ نہیں کہ تعلیم پہلے کر لو، نوکریاں بعد میں کر لو، سڑکیں پھر کر لو، پانی کی ابھی ٹھیک ہے پی رہے ہیں لوگ، چھوڑو اسے. نہیں، ہر چیز، ہر مسئلے کو یکساں طور پر، یکساں اہمیت دے کے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے. ہم نے آپ کو یہ 100 کھرب کی رقم کہاں سے آئی اس کے بارے میں اپنی پچھلے گزارشات میں عرض کیا تھا. وہ یہ تھا کہ ہم نے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے 5 سال میں کتنے پیسے درکار ہوں گے، تو وہ ہمارے لیے 500 کھرب روپے کی رقم نکلی تھی. تو اس سے ہم نے 100 کھرب کی رقم لی. اب وہ 100 کھرب سالانہ کس کس پہ خرچ ہوں گے وہ ہم نے 5 سالہ منصوبے میں دیے گئے ہیں. اب اس کی میں ڈیٹیل آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اچھا، دوسرا جو اصول رکھا ہے وہ ہم نے مسائل حل کر کے جو معیار قائم کریں گے، مثلا تعلیم کا یا آپ کی انڈسٹری کا یا زراعت کا یا کسی بھی چیز کا، یا صفائی کا، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہم سے ابھی کوڑا ہی نہیں اٹھایا جا رہا. استغفار. تو اس لیے ہم نے وہ معیار قائم کیے ہیں جو دنیا پہلے پورے کر چکی ہے. ہم وہاں سے آگے چلے ہیں، اس سے اوپر کو جانا ہے، ہم نے نیچے نہیں جانا. وہاں سے ہی شروع کریں گے کہ جناب ہمارا اگر کوڑا کرکٹ کا سسٹم نازم ہو جائے، جس کے لیے ہم نے اس میں پیسے رکھے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ کو پاکستان میں کسی جگہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا. آنا ہی نہیں چاہیے اگر سسٹم صحیح ہو، اور سسٹم آپ کو بتائے گا کہ ہاں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، نہ اس پہ خرچہ، گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگے گا، ہزاروں نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کو ملیں گی اور یہ نظام چل پڑے گا. اب معیار کام کر دیا ہم نے، اہمیت یکساں دے دی. تو اب ہم نے پوری سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر میجر مسائل کے لیے 30 کھرب روپے اس منصوبے 5 سالہ منصوبے میں مقرر کیے ہیں. مثلا اب میں کہاں 30 کھرب رکھے ہیں یا جس میں کچھ کم ہے. مثلا تعلیم اور صحت، زراعت، انڈسٹری، رہائش، ریلوے، موٹر ویز، شاہراہیں، بجلی کی دیکھ بھال، ڈیمز، ڈیفنس، پانی اور متفرق رقم اور فارن پالیسی. اس کے لیے ہر ایک کے لیے ہم نے 30 کھرب روپے 5 سال کے لیے اس منصوبے میں رکھے ہیں. اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کے لیے 10 کھرب رکھے ہیں. جیلیں جو بنا ہماری حالت بری ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے 5 کھرب رکھے ہیں. ہریالی اسکیم کو چلانے کے لیے ہم نے 10 سالوں میں 2.5 کھرب درخت لگانے ہیں. ہریالی تحریک ہوگی، اس کے لیے 5 کھرب رکھے ہیں 5 سالوں کے لیے. ٹرانسپورٹ کے لیے بھی 5 کھرب رکھے ہیں. یہ تو پروویژنز رکھ دی ہم نے. آپ نقشے میں دیکھ بھی رہے ہیں یہ جو ہمارا 5 سالہ منصوبہ ہے، تو اس میں رقمیں ہم نے مختص کر دی ہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ اور ہم نے کیا اس میں اصول جو ہیں وہ فکس کیے ہیں کہ ایک تو عوام سے عوام تک کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا. یہ نہیں ہر کام ہم نے عوام سے کروانا ہے. گورنمنٹ کا کام کرنا نہیں، گورنمنٹ کا کام صرف چیک رکھنا ہر کام پہ. تعلیم کیسے جا رہی ہے، انڈسٹری کیسے جا رہی ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. صرف وہ چیک لسٹ ان کے پاس ہوگی، دیٹس آل. باقی وہ پبلک ہی ہر کام کرے گی. ہر چیز محکمے جو ہیں یہ کام گورنمنٹ محکموں سے کرواتی ہے نا، اتھارٹیز سے کرواتی ہے دوسری چیز. لیکن اب وہ وہاں پہ بھی کام جو ہے وہ کنسلٹنٹس پبلک کرے گی. مثلا کوڑا اٹھانے کا پاکستان میں بندوبست کرنا ہے تو 10 سیکٹرز کو، 10 حصوں کو ایک ٹھیکیدار کو دے دیا جائے گا. اس کے کہا کہ جی اس طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے، اتنے پیسے لو، اتنا آپ کو 5 لاکھ روپیہ مہینے کا پروفٹ ہوگا. 5 لاکھ روپے ایک مہینے کا پروفٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے کہا جائے گا کہ اگر تم ایماندار ہو، صدیق ہو تو آؤ. یہ محلے والے ہی، یہ اس سیکٹر کے لوگ ہی اس کو سجیسٹ کر کے آگے لائیں گے. تو لہذا عوام سے عوام تک 5 سالہ منصوبہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. اور کسی ہمیں بجٹ کی ضرورت نہیں رہے گی کہ بجٹ بنانا ہے، چلنا ہے، کہ ضروری ہے کہ 1 جولائی سے چلنا چاہیے. نہیں، آج شروع کر دیں 5 سالہ منصوبہ. یہ چلتے، یہ کام کرنے ہیں، یہ مسلسل کرتے رہیں گے. اس میں آپ
چینج نہیں آنی ہے کہ جو ہم نے تعلیم پہ اس سال کیا ہے تو اگلے سال نہیں کرنا. تعلیم کو بہتر سے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے یہ ہر سال 30 خرب روپے تعلیم کے لیے رکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ عوام کی پارٹیسپیشن ہوگی. حکومت عوام کا پیسہ عوام پہ لگائے گی اور پھر عوام کو کہے گی اس کو چلاؤ. مثلا اسکول بنا کے دے گی اس کنڈیشن کا، پرائمری اسکول 150 کنال پہ، کہ اس میں ہر فیسلٹی ہے، اور کسی سینئر استاد کو دے دے گی یہ تمہارے لیے 3 بیڈروم کا گھر بھی اس کے اندر بنا ہوا ہے، یہاں رہو اور یہ سے چلاؤ، اور تمہیں مہینے میں 5 لاکھ روپے آمدن بھی ہوگی. وہ پھر رکھے گا صحیح، اس میں ٹرینڈ قسم کے استاد رکھے گا، ٹریننگ کا گورنمنٹ بندوبست کرے گی. بڑی ہائی لیول پہ ٹریننگ کی بندوبست کرنا پڑے گا ہمیں تاکہ، اور پہلے یہ پرانے اسکول چلتے رہیں گے، ہم سرکاری اسکولوں کی بات کر رہے ہیں، یہ چلتے رہیں گے، جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے، لیکن آہستہ 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 جب نئے بن کے استاد ٹرین ہو کے نئے اسکولوں میں آ جائیں گے تو پھر یہ ٹیک اوور ہو جائے گا. اب ایک اور چیز جو اس میں ہم نے رکھی ہے اصولی طور پہ 5 سال منصوبے میں، کسی آدمی کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے ہم نے جو بجٹ کی اماؤنٹ تھی نا 20 خرب روپے سالانہ، ہمارا اس وقت جو فیڈرل بجٹ تھا اس میں 20 خرب روپے کا تھا. 20 خرب روپے میں ڈیولپمنٹ لون چون ہے اسے نکال کے جو آنے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارا اتنے % جو ہے وہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے، تو ایکچولی آمدن تو کوئی 20 خرب ہی ہوتی ہے. تو 20 خرب ہم نے ہر سال پرووائڈ کر دیا ہے کہ پرانا سسٹم چلتا رہے. اگر کسی کو بند کرنا ہے تو اس کو 1.5 تنخواہ دے کے گھر بناؤ اور گھر بٹھاؤ اور اسے کہو کہ اچھی جاب تمہیں مل جائے گی تو ہمیں بتا دینا، ہم اس کو بند کر دیں گے. یا تم ریٹائرمنٹ تک لیتے رہو پیسے، گھر بیٹھ کے لیتے رہو، کیونکہ جو پہلے تم کام کرتے تھے وہ تسلی بخش نہیں تھا. اچھا، اب اگلی چیز جو آ جاتی ہے، ایک اور جو اصول ہم نے اپنایا ہے 5 سالہ منصوبے میں، وہ یہ ہے کہ عوام سے جو وعدے کیے جائیں گے، عوام سے ہم ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم 7 لاکھ کا 5 مرلے کا 3 بیڈروم کا 21ویں صدی کا گھر آپ کو 2000 روپے ماہانہ قسط پر دیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ 7 لاکھ کا گھر بنتا ہے سارا، اتنا سارا اس وقت جو ہے مارکیٹ میں جو ہے ڈیفینس میں یہ 1.5 کروڑ کا مل رہا ہے، ہم 7 لاکھ کا دیں گے. اور گھبرائیں نہیں، یہ ہوگا. یہ آپ میرے ساتھ چلیں، ذرا ساتھ اسے میرے انٹرسٹ تو لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک 1.5 کروڑ کا گھر 7 لاکھ میں غریب آدمی کو صبح ملے گا، اور وہ بھی قسطوں پر. ساتھ نوکری دیں گے. ایک آدمی جو بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ وہیں سوتا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، سارا دن مانگتا ہے، رات کو وہیں سو جاتا ہے، اس کو ہم اٹھا کے نوکری دیں گے، وہ گھر دیں گے، اور اس کے بچے اسکولوں میں داخل کریں گے، ہیلتھ انشورنس اس کی کریں گے، اتنی تنخواہ اسے دیں گے کہ یہ سب کچھ وہ کر سکے گا. اس کو کہتے ہیں غریب کی مدد، جو پہلی گورنمنٹیں کرتی رہیں اس کا حال نہ پوچھیں. اب اصل میں ساری ترقی میں زمین کا حصول جو ہے یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. اس وقت زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ اتھارٹیز جو ہماری اس وقت کام کر رہی ہیں نا پاکستان میں، یہ پرائیویٹ لوگ جو پرائیویٹ اسکیمیں بنا رہے ہیں، انہوں نے مت مار دی. یہ اربوں روپے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور غریب آدمی کی چھت جو ہے وہ چھین لی ہے، ان کے سر سے کھینچ کے لے گئے ہیں چھت کو. تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں آپ کو بنا کے دکھائیں گے. اب کل ہاں کریں، پرسوں سے بنتے ہوئے نظر نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اور گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگے گا، 50 لاکھ گھر بن جائیں گے. گورنمنٹ کا، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگے گا، 50 لاکھ گھر بن جائیں گے اور لوگوں کو ڈیلیور ہو جائیں گے. 7 بار ڈیلیور ہونے شروع ہوتے ہیں. آفٹر آل کنسٹرکشن پہ ٹائم تو لگے گا نا. اچھا،
اگر اس میں ہمارا ہے کہ اگر اس میں 7 لاکھ کا ہے تو 7 لاکھ کا دیں گے, اگر گورنمنٹ کو 8 لاکھ کا پڑے گا تو لاکھ روپیہ گورنمنٹ پھر خود اس میں ڈالے گی, سبسیڈائز کرے گی. کیوں؟ کہ اس نے وعدہ کیا 7 لاکھ کا دینا ہے. اور یہ گھر ہے کیا؟ گھر جو ہے وہ 23 فٹ پہ ڈبل سٹوری ہے. کتنی اینٹیں لگ جائیں گی, کتنا یہاں پہ کروڑوں روپے لگیں گے. او بھائی 21ویں صدی کا گھر بنانے کے لیے ٹاؤن ہاؤسز ہیں, ساتھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک دیوار سانجھی آ جاتی ہے. تو آگے 20 فٹ جگہ خالی اور پیچھے 10 فٹ جگہ خالی. تو آپ جناب اس پہ پیچھے سبزیاں اگائیں, آگے 2 مرسڈیز کھڑی کریں. ملیشیا میں ان کے ورکرز مرسڈیز لے کے گھومتے ہیں شوقیہ. تو ہمارے غریب آدمی جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں مرسڈیز کھڑی کر سکیں گے اگر چاہیں گے تو, فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی. اچھا, زمین کا میں کہہ رہا تھا کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. زمین کو ہم نے کس طرح مسئلے کو حل کرنا ہے. تو ہم نے اس کی بھی ایک تجویز دی ہے جو کہ بہت آسان ہے. ہم زمین جو بھی پبلک سے لیں گے اس کے متبادل, اس کو پیسے بعد کی بات ہے, پہلے اسے اس کے متبادل زمین اس سے اچھی دیں گے. اگر ہم نے, اور شہر کے ارد گرد جو زمینیں ہیں نا یہ گورنمنٹ لے لے گی, اور باقی ان کے ذرا ہٹ کے پیچھے گورنمنٹ کی اپنی زمین ہوگی وہ دے گی یا خرید کے دے گی. اور اس طرح زمین کی قیمت جو ہے اب مثلا سوسائٹیز میں فری اسکیم دے گی. یہ 50 لاکھ گھروں کے لیے فری, پارکنگس کے لیے فری, اسکولوں کے لیے فری, اسپتالوں کے لیے فری, جیلوں کے لیے فری, ہر چیز کے لیے گورنمنٹ فری زمین دے گی. اور اس طرح لے کے پیسے ان کے پاس ہیں اور یہ خریدے گی اور ان کو دے گی. اور صبح آپ نے ایک آرڈر کرنا ہے کہ جناب یہ زمینیں جو ہیں یہ اس وادی کے ارد گرد زمین ہے, یہ ٹیک اوور ہو گئی ہے, اس کے بدلے میں آپ کو یہ زمین آ کے ہم سے دوسری لے لیں اور یہاں پہ آپ کام شروع کریں. اور کل سے ہی ٹھیکیدار جس کو ریٹ فکسڈ ہوں گے, سارے پاکستان میں ایک ریٹ دیا جائے گا اس گھر کو بنانے کے لیے, ایک خاص ریٹ, اور ریٹ بہت اچھا ہوگا. ٹھیکیدار کو اچھے پیسہ منافع ہوگا تو وہ اچھی چیز بنائے گا. یہ جو ہمارا آڈٹ ہے, یہ اکاؤنٹ ہے, اس نے بیڑا غرق سسٹم کو کر دیا ہے. ریٹوں کو کھینچ کے یہ غلط ہے. انجینئرز نے جو ہے پھر وہ بچنے کے لیے تو وہ غلط کام کرتے ہیں, غلط ریٹ دیتے ہیں, سب سے کم ریٹ دیتے ہیں. اور آج تک کسی نے آڈٹ پہلے بنایا اس میں کوئی سزا ہوئی ہے؟ یہ سب فراڈ ہی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. ہم نے بجلی 2 روپے یونٹ کر دینی آج سے ہی. اب ہاتھ تو آگے کریں, 2 روپے یونٹ آپ کو بجلی آج سے ہی, باقی خسارہ گورنمنٹ مقرر کرے گی. اور حکومت یہ پبلک سے بجلی بنوائے گی. جرمنی میں 80% بجلی پبلک بنا کے لوگوں کو دیتی, تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ دینی تو پانی اور ہوا سے ہی ہے نا. یہ ابھی جو ہے سورج کی بجلی سے اس سے مہنگی ہے, لیکن ہوا اور پانی مفت, اس پہ تو کوئی خرچہ نہیں. ایک دفعہ ڈیم بنانا ہے نا, گورنمنٹ پہلے اگر ڈیم بنایا کہ بجلی بنائی دے ہی چلو لوگوں, تو یہ 2 روپے فٹ ہمیں پڑے گی. آہستہ آہستہ 10 سال میں ہم 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائیں گے, پھر یہ 2 روپے ہی پڑے گی, یا 2 روپے ہی دیتے رہیں گے. اس وقت تک ہم سبسیڈائز کریں گے. ہمارے پبلک نے جو ہمیں پیسہ دیا ہوگا وہ انہی کو ریٹرن کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پانی اور ڈرینیج جو ہے نا, اس کے لیے ہم نے متفرق رقم میں 30 کھرب روپے رکھے ہیں. یہ سب سے بڑی پرائورٹی, سب سے ٹاپ پرائورٹی. اس کے لیے علیحدہ انجینئرنگ سٹاف پہ, انجینئرنگ باس پہ ڈیپینڈ کرتے بناتے ہوئے ایک اتھارٹیز ہر ڈویژن میں بنائیں گے جو کہ پانی کا گرڈ لے کریں گے, اور پانی سارا بارش کا, دریاؤں کا اکٹھا کر کے اس کو
ٹریٹ کریں گے اس گریڈ میں پھینکیں گے، گریڈ سے پھر یہ جو ہیں کارپوریشنز یا دوسرے جو ہیں وہ لے کے لوگوں کو ود پمپ سپلائی کریں گے، تو یہ وہی سسٹم آ جائے گا جو اس وقت یورپ میں ہے۔ اچھا، اب آ جاتا ہے اگلا سٹیپ جو ہے، اب آپ دیکھیں ذرا یہ زراعت کے لیے بھی 30 کھرب رکھے، زمیندار کو پانی فری ہوگا، بجلی فری ہوگی، بیج فری ہوگا، کھاد فری ہوگی، سپرے فری ہوگا، تو اس کا تو 1 ٹکا نہیں لگا، اس کا 1 ٹکا نہیں لگے گا، ہر چیز فری اسے ملے گی، اور اتنی فری ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ صرف چیزیں خریدے گا بازار سے، رسید لے گا، اس وقت جا کے وہیں جو آفس ہے کسی دے گا، شام سے پہلے اس کو پیسے مل جائیں گے، چیک مل جائے گا، اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا کہ یہ، اب وہ کوئی اس میں ہیرا پھیری کرے گا تو کرتا رہے، اگر کسی کو 10 بوری کھاد کی چاہیے وہ 50 لے آیا تو باقی کو کیا کرے گا؟ زیادہ کھاد ڈالنے سے فصل بہت بڑھیا تو نہیں ہو جائے گی، بازار میں بیچ تو سکے گا نہیں، تو لہٰذا یہ ایک آدھ دفعہ کوئی ہیرا پھیری کرے گا پھر سیدھا ہو جائے گا، جی اور میں 10 لے آیا ہوں، 5 اور کی ضرورت ہے تو کل کو 5 اور لے آؤں گا، مجھے کسی نے پوچھنا تھوڑی کہ تیری کتنی زمین ہے، کہاں سے آیا ہے، تجھے ایک نمبر الاٹ گورنمنٹ نے کر دیا، تجھے الاؤ ہے، اے بتاؤ زمیندار، تو ہر چیز جس ساری چیزیں فری آپ کو ملے گی اور گورنمنٹ یہ پیسے پے کرے گی۔ اس کے بعد اب انڈسٹری آ جاتی، انڈسٹری جو ہے اس میں بجلی 1 روپے یونٹ ملے گی، جگہ آپ کو ڈیولپڈ کالونی میں، انڈسٹریل کالونی میں جگہ ملے گی جتنی آپ چاہیں گے، فری، آپ کو گارنٹی، گورنمنٹ کی گارنٹی سے سود فری قرضہ بھی ملے گا۔ اب ایک آدمی جو اس کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، جو سمجھتا ہے ملک کو چلا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ MBA MNA ہو اور اسی کو ملنے لگانے کی اجازت ہے، نہیں، صحیح کیپیبل آدمی جس کو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ چیز آپ بنائے گا، کرے گا، اس کو ہر چیز لون بھی دو، جگہ بھی دو، اس کو انڈسٹری، اس طرح انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے ملک میں، اس سے زیادہ فیسلٹیز اور ہو ہی نہیں سکتی جتنی کہ ہم دیں گے، اور بشرطے کہ ہماری آمدن 30 کروڑ روپے سالانہ ہو۔ اب ریلوے کے لیے میں بھی 30 کھرب رکھے ہیں، ریلوے کے لیے ہم نے ایک پورا نظام نیا، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک ڈبل روڈ وے، جو آج کل آپ ٹی وی پہ کبھی دیکھتے ہیں، چائنا نے، کبھی جاپان نے، کبھی امریکہ نے، نئی چھوٹی چھوٹی ٹرینیں چل رہی ہیں، اور ہر آدھے گھنٹے بعد ٹرین آتی ہے اور ایک جاتی ہے، ڈبل ٹریک بنا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے چل رہی ہے، جہاں آپ نے جانا ہے، کوئی ٹائم نہیں جی میں نے کراچی جانا ہے تو میں اچھا صبح جاؤں شام کو جاؤں، اس وقت جانا ہے، میں نے اگر یہ پروگرام ختم کر کے کراچی جانا ہے تو یہاں سے بستر اٹھاؤں گا سیدھا اسٹیشن پہ جا کے، یہ چھوٹا سا ہوگا، وہاں پہ جو ٹرین نارتھ کو جا رہی، یہ ساؤتھ کو جا رہی ہوگی اس پہ بیٹھ جاؤں گا، آگے جا کے کہیں اترنا ہے، کہیں اور دوسری سائڈ پہ جانا ہے تو وہاں اتر کے دوسری ٹرین دے لوں گا۔ تو یہ نیا سسٹم ہم 30 کروڑ روپے میں 5 سالوں میں ریلوے کا بنائیں گے، پرانا سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا لیکن اس کا یہ ہوگا کہ یہ پھر کیریج کے لیے رہ جائے گا، یہ مال مٹیریل آپ کا، اور یہ نیا سسٹم ہے یہ شہر سے باہر بنے گا، شہر کے اندر سے نہیں گزرے گی ٹرینیں کوئی، جس طرح آپ ٹریفک خراب کرتی ہیں پہلے والی۔ اب آگے آ جاتا ہے سڑکوں کے لیے ہم نے 60 کھرب روپے رکھے، 30 کھرب موٹر ویز کے لیے اور 30 کھرب شاہراہوں کے لیے، 5 سالہ منصوبے میں آپ کا نارتھ سے ساؤتھ ایسٹ ہر جگہ موٹر وے بن جائے گی۔ پہلی تو مین جو ہے نا اس وقت جو بن رہی ہے، اس وقت جو جاری ہے پشاور سے کراچی، یہ کمپلیٹ ہوگی، پھر مشرق سے مغرب بھی ایک بنائیں گے اسی طرح کی موٹر وے جیسے یہ ہے، بلکہ اس سے بہت بہتر، اور پھر ہم اس کے بعد ہماری
فورن پالیسی جو ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے 10 سالوں میں 60 کھرب روپے رکھے ہیں. ہم نے فورن پالیسی میں اب آپ کو ڈکلیئر ہی کر دیتا ہوں کہ کیا ہم نے فکس کی ہے. فورن پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اپنے مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ دیوار چین بنا دینی ہے. دیوار چین کا حصار چاروں طرف، یہ 200 فٹ چوڑی 100 فٹ اونچی دیوار چین، وہ جو اس وقت دیوار چین ہے وہ اس سے بہت کم ہے. یہ ہم عجوبہ بنا رہے ہیں، ایسا عجوبہ جو کہ دنیا کے لیے اویلیبل ہوگا. وہ وہاں آئیں اور اپنے ہوٹل بنائیں، وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے سینٹرز بنائیں. ہر 50 میل کے اوپر کھلی جگہ ہوگی، وہاں پہ آپ ٹھہریں. اور یہ جو ہوگی دیوار، یہ کبھی ڈیزرٹ سے گزرے گی، کبھی کھیتوں سے گزرے گی، کبھی برف سے گزرے گی، کبھی پانی سے، سمندر میں پانی سے گزرے گی. تو لہٰذا یہ فورن پالیسی ہماری ہوگی اور انڈیا کو ایک پیغام چلا جائے گا بلکہ دنیا کو کہ ہم نے اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. کشمیر کو آپ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش کریں اور تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، اور سارے دریاؤں کا پانی پوری طرح اس کو چلنے دیں. یہ جو ناانصافی ہمارے ساتھ اس نے کی ہوئی ہے، ہم اس وقت تک اس سے بول چال قطعاً نہیں کریں گے، نہ مشرق سے نہ مغرب سے، جب تک کہ ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو جائے. اب کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہریالی تحریک جو ہے نا، ہم نے 2.5 کھرب روپے درخت لگانے ہیں 10 سالوں میں، اور درخت وہ جو کام کے ہوں گے اور تحریک کے طور پہ لگائیں گے، یوز آنے والے جو ہوں گے. اس کے بعد 5 سال منصوبے میں ان چیزوں کو خاص خیال رکھا گیا ہے. اب جب اتنا کام ہو گئے، 50 لاکھ گھر بنیں گے، دیوار چین بنے گی، تو اس کے لیے تو بہت اینٹوں کی ضرورت ہوگی. ایک تو اس وقت ہمارے پاس جو اینٹیں ہیں دنیا میں سب سے گندی اینٹیں ہیں، ہم نے سب سے اچھی دنیا میں اینٹیں تیار کرنی شروع کرنی ہے، وہ ان چیزوں میں استعمال کریں گے اینٹوں کی، اور پھر ٹریننگ، ہر قسم کی ٹریننگ دیں گے. اور اس طرح یہ جو ہمارا منصوبہ ہے یہ مکمل ہوگا اور اس سے خوشحالی آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ 5 سالہ منصوبے کے بارے میں کہ اس میں عوام نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ جو چیز خریدیں اپنے استعمال کی، اس کی رسید لیں بس. اور ہماری اس طرح آمدن ہو جائے گی 100 کھرب سے زیادہ، اور یہ منصوبہ آپ کو پایا تکمیل پہ جاتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو ہر کام 1 آدھ مہینے میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ لوگ جو ہیں سوچتے رہ جائیں گے یہ کہاں سے، یہ کیا چیز دے دی ہے افتخار نے. مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ تو ایسی چیز ہے جسے نہ ایکسیپٹ کر کے تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. اب رسید لینی ہے اور اب آمدن ہو جانی ہے ہماری، اور اس سے یہ پورا منصوبہ ہو جانا ہے. ایک اور خوشخبری جو آخر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ 5 سالہ منصوبہ ختم ہوگا تو اگلے 5 سالہ منصوبے میں ہم نے کم از کم تنخواہ 50,000 روپیہ کر دینی ہے. پہلے 5 سالوں کی آپ کے سامنے ہوگی پروگرس، اور پیسے بھی ہوں گے. کسی سے کوئی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، نہ ایک پیسے کی، نہ کسی بینک سے، نہ کسی ورلڈ بینک سے، نہ کسی باہر کے کسی آدمی. یہ جو اس وقت بھی عمران صاحب ہمارے محترم پرائم منسٹر جو جا کے لوگوں سے پیسے لے کے آ رہے ہیں، کبھی چائنا کے پاس جاتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی قطر کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے
اور عوام جو ہے وہ پھر لگا لیتی ہے امیدیں، جی اب یہاں سے 3 کھرب اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے۔ یہ بھائی یہ بھیک مانگنا نہیں، چھوڑو، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم خود کام کریں گے، اور ہمیں ٹیکنیکل نو بھی ہمارے پاس ہوگی، اور اس سے اتنی آمدن ہو جائے گی کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا قرضہ لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو ذرا اس پہ توجہ دیں اور ہمارا ملک ترقی پر گامزن ہو۔ ہمارا جو ملک کی ترقی کا ہی انحصار ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم غریب آدمی کو کم از کم کتنی سیلری دیتے ہیں۔ اتنی سیلری دیں کہ وہ اپنا مکان خود خرید سکے۔ 18 سال کی عمر ہو کسی نوجوان کی، وہ اسے کم از کم جو فکس کریں اس پہ فوری نوکری ملے، اور وہ مکان اپنا بک کروا دے، جو کہ 2000 روپیہ مہینہ قسط پہ ہونا ہے۔ اب وہ اپنی طرح سے آسانی سے 2000 روپیہ ادا کر سکے تو وہ خرید سکتا ہے، ظاہر ہے باقی خرچے بھی کرے گا۔ اسی طرح وہ اپنی اور اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کی، اور دو بچے اور میاں بیوی 4 لوگوں کی ہیلتھ انشورنس کروا سکے۔ ہم نے ہیلتھ انشورنس کے لیے 6000 روپیہ فی پرسن مقرر کیا ہے سالانہ۔ 4 ہوں گے اس کے نرخ، میرے کے 2 بچے اور 1 میاں بیوی، تو یہ 24000 بنتا ہے۔ اس کو بھی منتھلی پہ لے آئیں تو 2000 ہی بنتا ہے۔ تو لہذا ہم اس کو اتنی سیلری دیں گے کہ وہ یہ 2000 روپیہ مہینے کی قسط جو ہے یہ انشورنس کی، ہیلتھ انشورنس کی، تاکہ اسے کوئی فکر نہ رہے، گھر کا فکر ختم ہو گیا، اس کے بچوں کی ہیلتھ کا، کوئی چھوٹی موٹی بڑی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، ہیلتھ کی کوئی چیز، وہ جائے گا، جا کے ہاسپٹل میں داخل ہو جائے گا، وہ ٹھیک ٹھاک کر کے اسے گھر بھیج دیں گے۔ نہ کوئی پیسے کی ضرورت، نہ کسی کمرے کا کرایہ، نہ کسی دوائی، نہ کوئی ٹیسٹ ویسٹ کروانے کی ضرورت، وہ خود ہی کروائیں گے اس انشورنس سے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو رہ جاتی ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم۔ تعلیم ہم نے 2000 روپیہ مہینہ فکس کیا ہے۔ 2000 روپیہ مہینہ فیس اس سکول کی جو ہم نئے بنائیں گے، اور اس میں اعلیٰ ترین تعلیم کا معیار رکھیں گے، اور ہر قسم کی اس میں کھیل ہوگی، تاکہ 10 سال کے بعد جب بچہ اسکول سے نکلے تو وہ اتنا قابل ہو، وہ اتنا اسے، میرا مطلب ہے کہ ہر گیم کھیل سکتا ہو، اور جس گیم میں وہ ایکسل کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے، میں اس کو زیادہ انٹرسٹ ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، جمنیزیم ہے، انڈور ہے، آؤٹ ڈور ہے، تو آپ تو اس پہ وہ پھر زیادہ توجہ دے گا۔ فیسلٹی اسکول میں ہوں گی، اسی طرح کالجز میں ہوں گی، اسی طرح یونیورسٹیز میں ہوں گی، تو پھر اس طرح پلیئرز نکلیں گے، پھر یہ میڈل آئیں گے، اولمپکس کے میڈل آئیں گے، تاکہ بچے، اور اس کے لیے اب 2 بچے اسکول داخل کرانے ہیں تو ہم نے رکھی ہے فیس فی بچہ 2000 روپیہ، تو 4000 روپیہ فیس ہو گئی۔ اب 4000 روپیہ تعلیم پہ، 2000 روپیہ ہیلتھ انشورنس پہ، 2000 روپیہ کا گھر، 8000 اس کی سیلری میں سے اتنے پیسے یہ وافر ہونے چاہیے کہ 8000 وہ خوشی سے دے لے، یا جہاں سے پیسے لے وہی پے کر دیں اس کو، یہ چیزیں جیسے بھی ارینجمنٹ ہو، اگر یہ ہو سکے، جس کی کوئی نوکری ہے اور اس کے جو مالک ہے اس کو بھی کہا جائے گا کہ وہ پے کر دے، تو اس لیے باقی سیلری اسے مہینے کی ملتی رہے۔ اتنے پیسے اس کے ہونے چاہیے کہ وہ آسانی سے
اپنے گھر کا خرچہ، اس کی گروسری، اس کی کتابیں، اس کا دودھ، ان کی موٹر سائیکل کا خرچہ، ان کی موٹر سائیکل کی قسطیں، پھر میل ملاپ، پھر ہوٹلنگ تھوڑی بہت، پھر سیر سپاٹے، ہر چیز وہ کر سکے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کا سامان خود خرید سکے، کسی جہیز کی طرف نظر نہ رکھے، کسی سے کوئی اس کو سروکار نہ ہو، وہ اپنے پیسے اتنے ہوں۔ اب دیکھنا وہ کتنی تنخواہ ہونی چاہیے کم از کم، یہ بات اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ 25,000 روپیہ اگر ہم شروع میں مقرر کریں، ویسے اگلے سال 5 سال جب گزر جائیں گے تو ہم نے اسے ڈبل کرنا ہے، یہ بھی خوشخبری میں آج ہی آپ کو سنا دوں، لیکن شروع میں ظاہر ہے بہت زیادہ پیسے دے دیں گے تو پھر انفلیشن مارکیٹ میں بڑی آ جائے گی، قیمتیں کم کرنے کا جو ہمارا پھر پروجیکٹ ہوگا وہ سفر کر سکتا ہے، اس لیے 25,000 مقرر کریں۔ تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا، غریب آدمی کا بجٹ کتنی اماؤنٹ میں بنتا ہے۔ ہم نے ایک بجٹ بنایا ہے جس کے لیے میں آج ساری یہ تمہید میں نے بانی ہے۔ ایک غریب آدمی کا بجٹ بنایا ہے 20,000 روپے میں۔ 20,000 روپے میں 8,000 جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ ادا کر دے گا اور ہو جائیں گے اس کے ادا، باقی 12,000 میں وہ بچوں کی گروسری یا 5,000 ہم نے ہر چیز فکس کی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے گروسری کے لیے 5,000 روپے مہینہ فکس کیا کہ 5,000 کی گروسری وہ لے آئے اور اس کا مہینہ اس میں سے گزرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد دودھ ہے 1,500 روپے ماہانہ، پھر کتابیں ہیں اس کی بچوں کی 1,000 روپے ماہانہ، پھر بجلی کا بل 1,500 روپے ماہانہ، اسی طرح گیس کا بل، پانی کا بل، موٹر سائیکل کا خرچہ، کپڑے اور شوز بچوں کے لانے ہوتے ہیں، ظاہر ہے سال میں ایک آدھ دفعہ لائیں گے، لیکن ہم نے 1,000 روپیہ مہینہ مقرر رکھا ہے پرچیز۔ اب ظاہر ہے یہ آدمی جس کی غریب آدمی جو ہے کم از کم تنخواہ والا، یہ جو چیزیں خریدے گا اس کا وہ پرچیز ٹیکس جو ہے نا اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا، تو ہم نے یہ بوجھ غریب آدمی پہ نہ ڈلے تو 5,000 روپیہ یہاں سے سیلری کو بڑھا دیا ہے، یعنی کہ 25,000 سیلری کی ہے کم از کم۔ اس سے یہ ہوگا کہ 20,000 میں یہ اپنے خرچے کرے گا اور 5,000 اس کا ٹیکس نکل جائے گا جو اسے پتہ نہیں چلے گا، لہذا اس کو کوئی فکر نہیں کوئی گھر کے کرائے کی، بچوں کی تعلیم کی، یا پھر کوشش ہماری ہوگی کہ بچوں کو جو ہے یہ اسکول سے ہی ملیں، وردیاں ملیں، کھیلوں کا سامان بھی اسکول ہی دے گا، اور اسکول جو ہے وہ بچوں کو اس طرح دوپہر کا کھانا دے گا، اتنی چیزیں اسکول دینی ہیں بچوں نے۔ ایک دفعہ آپ صبح جا کے جب والد صاحب جو جائیں گے اپنی جاب کے لیے جو کہ اسی علاقے میں اس کو اویلیبل ہوگی، وہ بچوں کو بھی چھوڑتے جائیں گے اسکول میں، اور دوپہر کو جا کے اس کی مدر وہ ان کو لے آئے گی، جا کے پیدل ہی جا کے لے آئے گی، یا جب بھی آنا ہوگا تو جائے گی جا کے پیدل، گھر کسی ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری کنجیشن، یہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے جو ہیں یہ خود بخود اس طرح حل ہوں گے کہ ہم اپنے ہر کام کو ایک جگہ پہ، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کنسنٹریٹ کر دیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر دیں، سیکٹر بنا دیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے۔ لہذا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 25,000 کے بجٹ میں غریب آدمی کا ایسا بجٹ بنا کے پیش کیا ہے جس سے اب یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتنی ہی ہونی چاہیے 25۔ اگر حکومت یہ ڈیسائیڈ کرے کہ بڑھنی چاہیے یا کم ہونی، کم کی طرف تو میں اس کو اجازت نہیں دیتا یا نہ سوچتا نہیں، بڑھنے کی طرف ہو سکتا ہے، اور 5-10 میرا مطلب ہے 1,000 2,000 3,000 5,000 30,000 تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی 25,000 پہ رکھ کے اس میں ٹیکس بھی اس کے پے ہو جائیں گے، اور وہ آسانی سے گھر پہ اپنا خرچہ بھی کر کے اس کو فکر کوئی نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں آج کا کھانا نہیں پکے گا، اسے فکر نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کی فیس کیسے ادا ہوگی، اسے فکر نہیں ہوگا
کہ میرے گھر کا بجلی کا بل آ گیا ہے اتنا. دیکھیں ہم نے 2 روپے یونٹ بجلی کر دینی ہے تو بل بھی جو ہے 1500 نہیں 500 ہی آیا کرے گا. پانی کا بل بھی فکس کر دینا ہے ہم نے بغیر کسی میٹر شیٹر کے, 500 سے زیادہ نہ ہو یہ چھوٹے گھروں کا. پھر اسی طرح گیس جو ہے وہ بھی 200-300 میں آئے گا, 500 روپے اس کا بھی رکھا ہے. ان کو بلوں سے بھی اس کی ہم نے کر دی ہے, اس کا میرا تسلی کروا دی ہے کہ وہ بل بھی آسانی سے پے ہو جائے. اور پھر اس کی ہیلتھ انشورنس بچوں کی ہو, اللہ نہ کرے کوئی سیریس بیماری ہو, اگر ہو بھی تو جائے گا وہ خود ہی سارے اسپیشلسٹ کو بھی دکھائیں گے, کوئی بڑے سے بڑے اسپتال میں بھی لے جانا پڑے گا تو آپ کے جو علاقے میں ہاسپٹل ہے وہ لے کے جائے گا اور پھر اسے ٹھیک کر کے ایمبولینس میں بٹھا کے آپ کے گھر پہنچائے گا. سالانہ چیک اپس بھی ہوں گے, ہر چیز کا آپ کا خیال رکھا جائے گا. یہ جو ہم قطرے پلا رہے ہیں یہ قطرے جس وقت پلانے ہیں پیدائش پہ اسی وقت ہی پلائیں گے جیسے کہ دنیا میں ہے. دنیا میں اس طرح قطرے تو نہیں پلاتے یہ والے. اب پولیو کے قطرے آئے ہیں جی بچارے, ایک دفعہ پھر پلا رہے ہیں پھر پلا رہے ہیں, لو جی اب گڑبڑ ہو گئی, پولیو غلط آ گئی, یہ ہو گیا. یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, کسی کو فکر ہی نہیں ہوگا کسی بیماری کا. تو اس لحاظ سے یہ بجٹ جس کا میں نے آج ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں اسی صورت ممکن ہوں گی کہ ہمارا ہر آدمی, ہر شہری جو چیز خریدے گا اس کی رسید لے گا, اور رسید جو ہے بڑی مکمل ہوگی, گورنمنٹ کی پرنٹڈ رسید ہوگی, اس کے ساتھ ٹیکس کے لیے جو رقم اس کاٹیں گے وہ ٹوکن ہوں گے, یعنی کہ گورنمنٹ کو ایڈوانس ہی اس کی آمدن چلتی جائے گی, اور یہ آمدن 100 کھرب روپے سالانہ سے زیادہ ہوگی. میں اپنے پہلے 8-10 پروگراموں میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں اور آپ کو یہ کنونس کروا چکا ہوں, آپ کو یہ منوا چکا ہوں کہ اتنی اس سے زیادہ آمدن ہوگی, یقیناً ہوگی. صرف آپ نے رسید لینی ہے. کوئی آپ آلو لینے جا رہے ہیں, ایک پان لینے جا رہے ہیں, ایک سگریٹ لینے جا رہے ہیں, آپ صرف اگر چھوٹ ہے تو رکشہ, ٹیکسی, گاڑی, بس کے کرائے پہ, اس پہ آپ وہی پیسے جو لے گا وہ اسے دیں گے, اس کے علاوہ آپ اسے کچھ نہیں دیں گے. باقی آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا. تو لہذا یہ جب سارے خرچے تنخواہ سے پورے ہوتے ہوں گے تو پھر فکر کیا ہے کہ پہلی تو وہ آئی, پہلی آئی, پھر تنخواہ آئی, پھر ریٹ پہ ہوگی پیسوں کی, اور خود بخود ہی فیسیں بھی جاتی رہیں. یہ جو آج کل مسئلے چلے ہوئے ہیں, فیسیں کم کرو, فیسیں اس وقت 50-60 ہزار روپیہ بچے کی فیس, پریپ کے بچوں کی 40 ہزار روپیہ فیس. توبہ استغفار, توبہ استغفار, توبہ. اس کے ساتھ ہی آج کا میں یہ پروگرام بند کرتا ہوں. خدا حافظ.